हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू इन हाज़ानि लसाख़िरानि युरीदानि अन युख़रिजाकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला फ़अजमिऊ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़्फ़ा वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी बार बार ज़िंदगी में नाकामियों का शिकार होता हो और कामयाबी उसको ना मिलती हो, हर चीज़ में नाकामी ही नाकामी हो, तो कामयाब होने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए इस आयत करीमा का वजीफ़ा करे। अल्लाह ताला उसे नाकामियों से कामयाबियों की तरफ गामज़न कर देंगे। चूँकि बाज़ औक़ात इंसान कोई भी काम करता है, चाहे वो कारोबार हो, नौकरी हो, मकान बना रहा है, गाड़ी ख़रीद रहा है, कोई भी काम शुरू करता है, चाहे वो अज़वाजी ज़िंदगी हो, शादी का हो, हर मामले में उसे नाकामी ही मुयस्सर आती है। तो ऐसा बंदा इस आयत करीमा को इसलिए पढ़ेगा तो उसका मसला हल होगा कि ये नाकाम लोगों के अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाए, जिन्होंने बड़ी सख्त नाकामी की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इन जुमलों के बाद अल्लाह ने उन्हें कायनात का सबसे कामयाब तरीन इंसान बना दिया। अब ये जादूगर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे, ज़ाहिरी एतबार से तो उनके पास सब कुछ था। बादशाह ने अपना कुर्ब दे दिया, बादशाह ने अपना मायत अता फरमाई, फिर उनको अपना जो है शफकत का हाथ सर पे रखा, लालच, पैसा, हर चीज़ दी, और वो बड़े खुश थे कि मुकाबला जो है हमारा ये दो भाइयों से है, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से, तो इसके बाद अब जीत जाएंगे, हमें वो सब नेमतें मिलेंगी। लेकिन वो पहले नाकामी की ज़िंदगी में थे, कामयाबी की ज़िंदगी वो नहीं थी जो हमें नज़र आ रही है। अब आप देखिए हमारे नज़दीक कामयाबी की ज़िंदगी क्या है कि बंदे के पास गाड़ी बेहतरीन हो, इस दौर के अंदर घर बेहतरीन हो, ओहदा कोई हो बहुत अच्छा, और बादशाह वज़ीरों के साथ उसके ताल्लुकात हो, मालदार लोगों से उसका ताल्लुक हो, और सारी आसाइशें ज़िंदगी की उसके पास हों, तो ये बंदा बड़ा कामयाब है। ये सब नेमतें जादूगरों के पास थी, लेकिन उनके पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तारुफ नहीं था। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने बताया कि वो किस तरह पहले नाकाम थे और बाद में कामयाब हुए, और आज ये आंख खुलने के बाद मौत के वक्त आंख खुलती है, अभी आंख बंद है, अभी हमें पता नहीं चल रहा कि कामयाब कौन है, नाकाम कौन है। जैसे ही सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को खंजर लगता, तीर लगता, तो सहाबा की ज़बान से एक जुमला वो आम सब सुनते थे। काफिर कहते हैं, एक काफिर, कि मैं इस जुमले को सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ कि अजीब बात है, ये मर रहा है, फोत हो रहा है, शहीद हो रहा है, और एक जुमला इसकी ज़बान से निकल रहा है। और सब नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का शहादत के वक़्त यही जुमला होता था, फुस्तु व रब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। कामयाबी तो वो ज़िंदगी शुरू होती है, अभी तो नाकामी है ये सारी ज़िंदगी, अगर बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत नहीं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जुमला कहा ना, तबलीगी अंदाज में समझाया, पहले वो कल मैंने दरस में आपको बताया था, तो जादूगर एकदम सहम गए। चूँकि दाई जो होता है, जब वो अल्लाह का तारुफ दिल से कराता है तो उसका असर अगले के दिल पे पड़ता है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना सुनने वाला। और अगर दाई जो है बात को उठा के फेंकेगा ऐसे, जो आज हमारे यहाँ वाज कहने वाले, तबलीग करने वाले, उनमें एक तबका वो है जो बात को फेंकता है, बस सुननी है सुनो, माननी है मानो। एक वो है जो दिल से दर्द के साथ करता है कि शायद अल्लाह इसको हदायत दे दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का अंदाज दायाना था, लेकिन आपने जब सख्त जुमला कहा समझाने के लिए अल्लाह की तौहीद का, तो उस वक्त जो है उनमें एकदम फतनाज़अू अमरहुम, आपस में तनाज़ा पड़ गया कि ये तो बात कर रहा है जो बड़ी अहम बात है, कि ये बड़ा सच्चा आदमी लगता है,
تو اس وقت جو ہے بڑے جو جادوگر تھے، ہمیشہ یاد رکھیے گا ہر جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جو تحریکیں بنی ہوتی ہیں، تحریکوں میں ہمیشہ جو ٹاپ پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی تحریکیں ہوں یا مذہبی ہوں، وہ اپنے مفادات کہیں نہ کہیں لے ہی رہے ہوتے ہیں، اور جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بس اللہ کی رضا کے لیے اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایسا ہی تھا، جو نیچے کا طبقہ تھا وہ تو ایک دم نہیں، یہ بات بڑی سچی کر رہے ہیں، ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اوپر والوں نے کہا چھوڑو، اب وہ جملہ اللہ نے یہاں بیان کیا، انہوں نے ان کا ذہن سازی کیا کی، پھر سب نے یہی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ وہ الفاظ یہ تھے، قالو، وہ سارے بولے، ان ہاذانی، یہ جو دونوں ہیں نا، ہاذانی، ہاذا تو ایک ہے، ہاذانی یہ دو جو ہے، دونوں بھائیوں کا اب ذکر بار بار ہوگا چونکہ تثنیہ کا ہے۔ ایک بھائی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، دوسرے بھائی ہارون علیہ السلام۔ اب اللہ کہتا ہے ان ہاذانی، جادوگروں نے کہا یہ جو دو ہیں نا، لساحرانی، یہ دونوں دو جادوگر ہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی ہم بھی جادوگر ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی جادوگر ہیں۔ یریدان، اچھا یاد رکھیے گا جو برا بندہ ہوتا ہے نا، برا بندہ، اس کو لوگ برے ہی لگتے ہیں سارے، اور جی یہ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ بھی ایسا۔ اچھا جو خود غلط ہوتا ہے اس کو، چور کو سارے چور لگتے ہیں، بدکردار کو سارے بدکردار لگتے ہیں۔ اچھا وہ ہر ایک کی باتوں میں جو بندہ آپ کے سامنے ذکر کرے نا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بہت زیادہ ایسی باتیں کرے، غیبت، تو آپ سمجھ لیں در حقیقت یہ خود ایسا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں، جادوگروں کو پیغمبر بھی کیا لگ رہے تھے؟ جادوگر، حالانکہ وہ پیغمبر ہیں، معجزہ دکھا رہے ہیں، لیکن جادوگر کہتے نہیں، ہاذانی لساحرانی، یہ دونوں جادوگر ہیں۔ تو آپ برے بندے کو مسجد کے اندر بھی برائی نظر آئے گی ہر طرف، بندہ مسجد میں بیٹھا ہوگا تو برا آدمی اس کو بھی برا ہی سمجھ رہے ہوگا، آئینہ ہے نا۔ تو اچھا آدمی جو ہے وہ مارکیٹ کے ماحول میں ہی بیٹھا ہوگا نا تو اس کو برے بندے اچھے لگ رہے ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگ آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پکی بات ہے جو دوسروں کی برائی کر رہا ہے وہ در حقیقت خود اس بے برائی کے اندر ہے، اور وہ اپنی برائی کو منہ سے بول رہا ہے۔ یہ انہوں نے کہا جی یہ دونوں کیا ہیں؟ جادوگر، حالانکہ جادوگر یہ خود تھے، اب پیغمبروں کو جادوگر کہہ رہے ہیں۔ اچھا اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ یریدانی، چاہتے یہ ہیں، ان یخرجاکم، بادشاہ سلامت فرعون کو کہہ رہے ہیں، بادشاہ سلامت چاہتے یہ ہیں کہ یہ آپ کو نکال دیں، من ارضکم، آپ کی زمین سے، بسحرہما، اللہ کے حکم سے نہیں، اپنے اچھا وہ دیکھیں، وہ کہتے بھائی یہ آپ کو نکال دیں اپنے رب کی طاقت سے، تو بات تو سمجھ آتی کہ وہ موسیٰ کے رب کی بات کرتے، لیکن وہ جادوگر تھے تو انہیں نبی بھی جادوگر لگ رہے تھے، تو جملہ کیا بولا کہ من ارضکم بسحرہما، یہ اپنے جادو سے آپ کو نکال دیں ملک سے، مصر سے، اور کیا کریں؟ وَيَذْهَبَا، اور لے جائیں، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، آپ کا سب سے بہترین انداز، مذہب، آپ کے روایات، آپ کا طریقہ۔ اچھا آپ کا جو مذہب ہے، جو آپ کا طریقہ ہے کہ لوگ آپ کو خدا کہتے ہیں، لوگ آپ کو سجدے کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین ہے، اور اس کو یہ ختم کر دیں۔ یہ ان کی تبلیغ ہے، یہ ان کا آنے کا مقصد ہے، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ جادو کے ذریعے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، چلو سردار نے کہا، جادوگروں کا جو بڑا تھا شمعون نام کا، نابینا تھا، وہ کہنے لگا فرعون کے سامنے ان پہ حکم چلاتے ہوئے، فَأَجْمِعُوا، چلو تم سارے جمع ہو جاؤ، قیدکم، اپنے داؤ پیچ، جادو، تدابیر، وہ ساری جمع کرو، ثم اتوا صفا، اور سارے صفیں بنا کے یوں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو ہم صف بناتے ہیں نا نماز کی، تو اس میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور ایک طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہے باطل پر، اور ایک جو ہے اللہ رب العزت کا بہترین انداز جو ہے، پسندیدہ عمل ہے، وہ صفیں ہیں۔ تو اس لیے والملائکۃ صفا، اللہ نے فرشتوں کی بھی صفوں کا ذکر کیا۔
تو یہ جو ہے چونکہ نبیوں کی تعلیمات تو چلتی آ رہی تھی پہلے ابراہیم علیہ السلام اور دیگر کی، تو اس لیے انہوں نے بھی صفوں کا ذکر کیا، صفیں بنا لو۔ اب وہ صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے۔ تعداد کتنی تھی؟ تو میں نے بتایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 72 تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں وہ 400 سے 9 لاکھ تک تھے، 9 لاکھ کے قریب تھے، بعض میں آتا ہے 70,000 تھے، خیر جتنے بھی تھے روایات مختلف ہیں۔ اب وہ صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا انہوں نے لباس پہنے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، کپڑے پہنے ہوئے تھے، کرتا ایسے لمبا اور رومال ایسے رکھا ہوا تھا، دستار پگڑی ایسے پہنی ہوئی تھی، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور رسیاں انہوں نے پکڑی ہوئی تھی ڈنڈے کی شکل میں۔ اچھا اب وہ پورا حلیہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام کا نقل کر کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جیسا جادو کر رہا ہے نا دونوں بھائی، ہم بھی ایسی نقل کرتے ہیں۔ اب وہ نقل کر کے ویسا ہی حلیہ بنا کے ڈریس پہن کے، یاد رکھیے گا لباس پہننے سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ جس قوم کا لباس پہنتے ہیں ان کی اصل روح آپ کے اندر آتی ہے۔ اب انہوں نے لباس اپنا چھوڑ دیا، موسیٰ کلیم اللہ کا لباس پہن لیا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کی اصل روح ان کے اندر پیدا کر دی کہ جب وہ سارے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ یہ میں نے سارا کچھ جو کیا تھا اور آپ نے مجھے بھیجا تھا تو فرعون کے لیے، لیکن یہ تو فرعون کلمہ نہیں پڑھا، جادوگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک کیا اس کے لیے گیا تھا، لیکن یہ آپ کی نقل کر کے آئے تھے، اور جو نبی کی نقل کرتا ہے میں اس کو اصل بنا دیتا ہوں۔ تو ہم جو کہتے ہیں جی آپ نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، اندر سے دل تو بنا ہی نہیں ہے، تو آپ نے حلیہ بس بنایا ہوا ہے، یہ حلیہ بڑے کام کا ہے، نقل کرنا ہمارا کام ہے، اصل کون بنائے گا؟ ہم تو نہیں بنا سکتے۔ صحابہ کے بعد کائنات میں کوئی بندہ نہیں ہے جو کہہ سکے آپ کے وہ جنتی ہے، دنیا میں نہیں کہہ سکتے آپ، اللہ جانتا ہے سب کے بارے میں کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ سارے کے سارے اس لیے جنتی ہیں کہ ان کو اللہ نے کلم وعد اللہ الحسنی کہہ دیا، باقی ہم نقل کرتے رہیں گے، اصل ہمارا اللہ بنا دے گا، ہماری نمازوں کو بھی، روزوں کو بھی، تلاوت کو بھی، عبادات کو بھی۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ انہوں نے کہا تم اپنی تدبیریں جمع کرو اور ثم تصفا، اور سارے صفیں بنا کے ایسے لائن پہ کھڑے ہو جاؤ، اور ایک جملہ انہوں نے بولا، کم سے کم یہ جملہ ان کی ہدایت کا باعث بن گیا۔ ناکام لوگ تھے، نبی کے مقابلے پہ آئے تھے، لیکن کامیابی کی امید اس لیے بن گئی کہ نقل نبی کی کم سے کم تو کر لینا۔ آج نبی سے محبت کرنے والا، نبی کے نام پر جو ہے جان دینے کی اپنے آپ کو زبان سے اظہار کرنے والا، نبی کی نقل بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نقل ہی کر کے کر لیں، آپ جو کرنا ہے حضور کی سنت کو اپنا لیں۔ تو انہوں نے کہا وقد افلح الیوم، یقیناً آج وہی کامیاب ہوگا، من استعلا، جو غالب آ جائے گا، جو غالب آ جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب مقابلہ نبی کے ساتھ ہے اور غالب آنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو، اور یقیناً نبی نے ہی غالب آنا ہے۔ تو اب یہ جملہ جو ہے یہ ناکام لوگوں کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ناکام لوگوں کو پھر کامیاب ترین انسان بنا دیا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ تو اس جملے کو اللہ نے بڑی طاقتور بنایا ہے۔ جو آدمی زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہوں اور بار بار ہر میدان میں ناکام ہوتا ہو، چاہے کاروبار کرے، نوکری کرے، باہر ملک کے لیے اپلائی کرے، ویزا لے کے چلا جائے، ناکام واپس آ گیا، یا ادھر ناکامیاں آ رہی ہیں، کئی امتحان دیتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں ناکام ہو جاتی ہیں، کوئی بھی کام ناکام ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ، یہ آیت کریمہ 64 ہے، 64 نمبر آیت سورہ طٰہٰ کی، اس کا یہ آخری جملہ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، یہ لام کو لمبا کرنا ہے، کھڑا زبر ہے اس پہ۔ تو آپ اس کو پڑھیں 111 بار 11 دن تک، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کامیاب کر دیں گے۔ اور 11 دن میں آپ یہ عمل کر کے پھر اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس دوران بھی اس کو پڑھتے رہے 111 بار اور دعا کرتے رہیں، اس کام میں انشاءاللہ کامیابی اللہ لے آئے گا اور فلاح لے آئے گا۔ فلاح یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کرے گا
اور غالب بھی کرے گا۔ بعض لوگ جو ہے مقدمے پہ پھنسے ہوتے ہیں تو مقدمے کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اس کو کامیاب کرے گا مقدمے میں۔ تو 11 دن تک اس عمل کو کریں، 111 بار پڑھیں۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا اور ناکامیوں سے نکال کے کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔